अस्सलाम दोस्तों, इन साइड पे मौजूद फखर में खुश आमदीद। शाह महमूद कुरैशी साहब का ज़मीर अचानक जाग गया है और ये ज़मीर के जागने का जो ऐलान उनकी तरफ से आया है उससे इस बात की तरफ इशारा मिल रहा है कि शाह महमूद कुरैशी साहब नवाज शरीफ साहब के साथ कुछ रवाबत को बढ़ाना चाहते हैं। कोई जो डेड लॉक उनके और नवाज शरीफ साहब के दरमियान आया हुआ है उसको ख़त्म करना चाहते हैं और हो सकता है शाह महमूद कुरैशी साहब का मुस्तकबिल का पड़ाव मुस्लिम लीग नून ही हो, क्योंकि अगर अचानक एक टीवी टॉक शो पे बैठ के शाह महमूद कुरैशी साहब इस बात का इजहार कर दे कि नवाज शरीफ को मिली हुई सज़ा जो है वो गलत है, नवाज शरीफ के साथ ज़्यादती हुई है, नवाज शरीफ को गैर आईनी तरीके से हटाया गया है, तो इसका मतलब ये है कि पीटीआई के अंदर अब शाह महमूद कुरैशी साहब की गुंजाइश नहीं बन रही। क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब अगर इमरान खान और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की स्टेटेड पॉलिसी के नवाज शरीफ चोर है, नवाज शरीफ डाकू है, नवाज शरीफ को जो सज़ा मिली है वो बिल्कुल दुरुस्त है और नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली के खात्मे में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ रुकावट जो है वो बनेगी और किसी भी सूरत इसकी नाअहली को ख़त्म करने में कोई भी किरदार अदा नहीं किया जाएगा। उसी जमात का सीनियर वाइस चेयरमैन अगर टीवी टॉक शो के ऊपर बैठकर इस बात का इजहार कर रहा हो कि नवाज शरीफ साहब के साथ जो हुआ वो बिल्कुल गलत है, किसी भी सियासी जमात को या किसी भी सियासी रहनुमा को इस तरीके से मावराए आइन इक़दामात के ज़रिए इक़्तिदार से हटाना गलत है, तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी सीटी या अपनी लाइन को सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे नज़दीक इस बात का इसके अलावा और कोई जवाज़ नहीं बनता। और अगर ये बात नहीं है कि वो अपनी बात नहीं वो नून लीग के साथ अपनी को लाइन से सीधी नहीं कर रहे, तो फिर इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अपनी स्टेटेड पॉलिसी से पीछे हट रही है। वो ऑफिशियली इस बात को तस्लीम कर रही है कि नवाज शरीफ साहब के साथ गलत हुआ, नवाज शरीफ साहब बेगुनाह थे, उनको दी जाने वाली सज़ा गलत थी, उनकी नाअहली गलत थी। और अगर इस बात को तस्लीम किया जा रहा है तो फिर वो पिटीशन जो पनामा केस के अंदर दायर की गई थी इमरान खान साहब की तरफ से एज चेयरमैन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, उस पिटीशन का क्या स्टेटस बनेगा, उस फैसले का क्या होगा और क्या पाकिस्तान तहरीके इंसाफ नवाज शरीफ साहब को बेगुनाह करार दिलवाने के लिए एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएगी। बड़ी ही एक दिलचस्प सिचुएशन पैदा हो गई है। इस सिचुएशन पर और शाह महमूद कुरैशी साहब के सियासी मुस्तकबिल पर आपके साथ ज़रा बात करूंगा, लेकिन उससे पहले आज लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से एक सरप्राइज फैसला सामने आया, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि सरप्राइज दे दिया गया। उस अदालत ने पीटीआई को, उस जो है फोरम ने पीटीआई को रिलीफ दिया है जो आज से पहले पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए लोहार कोर्ट था, जिसके लिए वो इस बात की तरफ इज़हार करते थे कि जनाब इधर से तो हर एक फैसला मुस्लिम लीग नून के हक में आता है। लेकिन अब सूरत हाल बदल गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद अब जो फेवरेट कोर्ट बन गई है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की, वो लाहौर हाई कोर्ट बन गई है। अब इसके लिए कुछ लोग जो है वो दामाद की अदालत का नाम इस्तेमाल करते हैं, कोई इसको चाचू की अदालत का जिक्र करते हैं, बल्कि सीनियर जर्नलिस्ट सईद चौधरी साहब ने तो अपने एक वी लॉग के अंदर चाचू की अदालत की एक कैफियत या उसकी मंजरकशी भी की थी और बताया था कि ये किस तरीके से चाचू की अदालत बन रही है। खैर, आज लाहौर हाई कोर्ट ने एक पिटीशन जो 2 फरवरी को दायर हुई थी उसकी समाअत करते हुए जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के 43 अरकान कौमी असम्बली की उनको डी सीट करने के हवाले से नोटिफिकेशन, स्पीकर का फैसला और इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन, इन दोनों चीज़ों को ना सिर्फ सस्पेंड कर दिया है बल्कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन और जो स्पीकर साहब हैं उनको भी नोटिस जारी कर दिए हैं अगली समाअत के लिए। अब ये एक बड़ी एक जो है ना सरप्राइजिंग एलिमेंट इस वजह से ये नहीं है कि हाई कोर्ट का ये फैसला आया। बात ये है कि आपने कोई फैसला काला दम करार देना है या उसको काला दम नहीं, सॉरी, अगर आपने उसको सस्पेंड करना है तो फरीके मुखालिफ की बात या कम से कम उनसे जवाब तलब करना एक रिक्वायरमेंट होती है। कोई इतनी जो है ये एक ऐसी हंगामी नौयत की पिटीशन नहीं थी कि इसके लिए जो दूसरा फरीक है यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या नेशनल असम्बली सेक्रेटेरिएट उससे जवाब का भी इंतज़ार ना किया जाए। फिर तो जब इस किस्म का तेज़ रफ्तार इंसाफ होता है तो फिर सवालात उठते हैं। मैं अदालत आलिया की जो साख है या उसका जो इस वक्त जो उनका कॉन्डक्ट है मैं उसके ऊपर बात नहीं कर रहा, मैं तो एक तयशुदा प्रोसीजर के हवाले से बात कर रहा हूँ। क्योंकि अगर इस तरीके से स्टे ऑर्डर्स मिलना शुरू हो जाएं तो फिर तो कोई निज़ाम ही नहीं चल सकता। मुल्क का निज़ाम अगर सिर्फ और सिर्फ एक सियासी जमात के हक में टिल्ट होता हुआ नज़र आएगा
پھر سوال اٹھیں گے. ایک بندہ ہے وہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست دیتا ہے، جس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ فریق نے، یعنی جو بندہ ریلیف حاصل کرنا چاہے، اس نے خود کو سب سے پہلے عدالت کے سامنے سرنڈر کرنا ہوتا ہے. اس نے عدالت کے سامنے پیش ہونا ہوتا ہے، اور پیش ہوتے ہی اس کو اگر عدالت ضمانت دے تو اس کی ضمانت، وہ جو ہے ضمانت نامہ لے کے بڑا فریلی باہر آ سکتا ہے. اور اگر عدالت ضمانت دینے سے انکار کرے تو عدالت میں چونکہ وہ سرنڈر کر چکا ہوتا ہے، اس کو گرفتار کر کے پولیس ساتھ لے جاتی ہے. لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہوتا. یہاں پر گھر بیٹھے ہی جو ہے وہ پٹیشن جاتی ہے، اور پٹیشن جو ہے وہ منظور بھی ہو جاتی ہے، ضمانتیں بھی مل جاتی ہیں، پھر ضمانتوں میں توسیع بھی ہو جاتی ہے، پھر ضمانتیں کنفرم بھی ہو جاتی ہیں. اتنا تیز رفتار اور اتنا سلیکٹیو انصاف کی پاکستان کی عام عوام، یعنی میں اور آپ، تو اس چیز کی بالکل بھی توقع نہیں کر سکتے. اس سچویشن کے اندر جو امپورٹنٹ سوال ہے وہ یقینی طور پر یہی ہے کہ کیوں ماضی کے اندر تحریک انصاف ہر ایک کیس لے کر اسلام آباد ہائی کورٹ جاتی تھی، اور اب ہر ایک کورٹ، بلکہ وہاں پر جو دائر آلریڈی کیسز موجود ہیں. میں نے ایک ویلاگ بھی کیا تھا جس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان صاحب نے ایک کیس وہاں پہ اپنی نااہلی کا کیس اس کے خلاف اپیل دائر کی ہوئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ پہ. خود ان کے وکیل نے لکھ کے دے دیا عدالت کے اندر کہ جناب ہم اپنی پٹیشن واپس لینا چاہتے ہیں، ہم لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے. ہم نے وہاں پہ بھی ایک پٹیشن ڈال دی ہے. تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ان کو کچھ اٹریکشن، کوئی ایسی چیز نظر آ رہی ہے. اور پھر اس حوالے سے علی افضل صاحی صاحب کا نام لیا جاتا ہے کہ جناب علی افضل صاحی صاحب اس وقت بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہیں. پھر ایک عطا تارڑ صاحب کی طرف سے ایک ویڈیو آتی ہے خود ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے، جہاں پر لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب، بتایا یہ جا رہا ہے، خود انہوں نے اپنے اس ٹویٹ میں لکھا، میں تو ان جج صاحب کو دیکھا بھی نہیں، جانتا بھی نہیں. ان کا یہ ماننا ہے کہ اس ویڈیو کے اندر جو شخص چودھری برادران اور چودھری فیملی کے ساتھ نظر آ رہا ہے گجرات میں ظہور الہی، وہاں پر جو ان کا کنجا ہاؤس ہے، وہاں پر جو شخصیت نظر آ رہی ہے وہ اور کوئی نہیں بلکہ ایک اعلیٰ عدالت کے جج صاحب ہیں. تو یہ بہت ساری چیزیں پھر بہت سارے سوالات پیدا کرتی ہیں. اور حیران کن بات، بلکہ آپ کے لیے دلچسپی کی بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ ان جج صاحب کی طرف سے دیا گیا ہے، آج پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف دیا گیا ہے، جنہوں نے جو مشرف صاحب کے خلاف بننے والی خصوصی عدالت کا حصہ بھی تھے، یعنی جسٹس شاہد کریم صاحب. یہ وہی جسٹس شاہد کریم صاحب ہیں جنہوں نے جو فیصلہ ہے وہ مرحوم جج جو ہیں وقار سیٹھ صاحب کے ساتھ لکھا تھا، اور انہوں نے وقار سیٹھ کے اس فیصلے کی حمایت کی تھی کہ مشرف صاحب آرٹیکل 6 کے مجرم ہیں اور ان کو سزائے موت دی جاتی ہے. یہ شاہد کریم صاحب نے یہ فیصلہ مشرف، یہ اس بینچ پہ بھی موجود تھے، اور انہوں نے مشرف صاحب کو سزائے موت دینے کا آرٹیکل 6 کے تحت ان کو مجرم قرار دیتے ہوئے ان کو سزا بھی دی تھی. اور یہ آج کا جو ان کا فیصلہ ہے یہ یقینی طور پر میرا یہ ماننا ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں کیونکہ میں تو قانون کا طالب علم نہیں ہوں، البتہ سعید چودھری صاحب تو بڑے سینئر ہیں اور قانون کے ہر ایک جو ہے جو اس کی باریکی ہے وہ سمجھتے ہیں، اور ان کا بھی یہی ہے رائے. میری ان سے بات ہوئی تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے، تو ان کا بھی یہی ماننا تھا کہ یار اصولی طور پر وہ جو نوٹسز ہیں وہ سرو کیے جانے چاہیے تھے. ایڈی کیڑی معلومات پہ گئی سی، ایڈی کیڑی کالی آ گئی سی کہ 2 فروری کو پٹیشن فائل ہوتی ہے، آج فکس ہوتی ہے، اور آج ہی دوسرے فریقین کو سنے بغیر ہم یہ ریلیف دے دیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی قومی اسمبلی کے اندر جا کر کوئی نئی کارروائی ڈالنے کا منصوبہ ہے، شاید وہ نمبرز کو پورا کرنا ہے جس کے ذریعے راجہ ریاض صاحب کو اپوزیشن لیڈر کے عہدے سے ہٹانا ہے. کیونکہ جیسے ہی یہ 43 اراکین کوئی ڈی نوٹیفیکیشن کا فیصلہ معطل ہوتا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل جناب اسد عمر صاحب اور فواد چودھری صاحب کی طرف سے یہ فوری مطالبہ بھی سامنے آ جاتا ہے کہ پائن اور راجہ ریاض دی چھٹی کرو، اسپیکر صاحب فوری طور پہ فیصلہ کرو کیونکہ ہم آ رہے ہیں. کیونکہ اب تو ان کو کوئی روک نہیں سکتا، انہوں نے کھول دوں پائن سٹے آرڈر ہے. اب انہوں نے جانا بھی ہے، وہاں پر جا کر انہوں نے اسمبلی کی کارروائی میں شرکت بھی کرنی ہے، وہاں پر انہوں نے لیڈر آف دی اپوزیشن کا عہدہ بھی مانگنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ مانگنی ہے. یہ سب سے امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اس وقت کا جو چیئرمین ہے یہ ان کے گلے کا جو ہے نا وہ پھندا بن چکا ہے. کیونکہ خیبر پختونخوا کے حوالے سے چاہے بلین ٹری سونامی ہے، چاہے BRT ہے، چاہے اس طرح کے وہ جو میں نے آپ کو ایک کیس سنایا تھا 27 لاکھ فٹ پائپ ایک رات میں ڈال دیا، یہ سارے کیسز جو ہیں وہ نور عالم خان صاحب نے کھولے بھی ہیں اور نیب کو بھجوائے بھی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر کچھ اور بہت ساری گڑبڑیں موجود ہیں. اب اس سچویشن کے اندر
جو پولیٹیکل لائن اپ ہے، کیونکہ ہر ایک یہاں پر ہر ایک کام جا کے سیاست کے ساتھ جڑتا ہے. یہ 43 اراکین کی مشروط بحالی یا جزوی بحالی بھی جا کے سیاست کے ساتھ ہی جڑے گی اور نیشنل اسمبلی کے نمبرز کے اندر کچھ تبدیلی آئے گی، اور اس کے ساتھ جو فیوچر پالیٹکس ہونے جا رہی ہے پاکستان میں اس کے اوپر بھی اثرات آئیں گے. شاہ محمود قریشی صاحب اس حوالے سے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہیں. مہر بخاری صاحبہ کے ساتھ انہوں نے کل ہم نیوز کو ایک انٹرویو دیا اور وہاں پر انہوں نے بہت سارے سوالات ان سے پوچھے گئے، خاص طور پر آصف علی زرداری صاحب پر لگائے جانے والے اس الزام پر کہ جناب آصف علی زرداری صاحب نے عمران خان کے قتل کے لیے جو ہے وہ سپاری دی ہے. شاہ محمود قریشی صاحب نے اس سوال کا جواب جو ہے نا وہ ایک ایسے الجبرے میں دیا کہ اس سوال کا جواب کسی کو سمجھ میں نہیں آیا. انہوں نے یقینی طور پر نہ 100% الزام آصف علی زرداری صاحب پر فکس کرتے ہوئے ان کو غلط قرار دیا اور نہ ہی انہوں نے عمران خان کو 100% درست قرار دیا. انہوں نے اس بات کو ایک ابہام کے اندر ہی رکھا. البتہ عمران خان صاحب نے کل جب انہوں نے غیر ملکی جرنلسٹوں کے ساتھ ملاقات کی، غیر ملکی اداروں سے منسلک جرنلسٹوں کے ساتھ زمان پارک میں، تو وہاں پر انہوں نے ایک مرتبہ پھر اس بات کا بلکہ اس الزام کو دہرایا کہ آصف علی زرداری صاحب نے جنوبی وزیرستان کے 2 لوگوں کو پیسے دیے ہیں اور یہ وہی لوگ ہیں جو انہوں نے بعد میں اس کا جو تانے بانے ہیں وہ آگے جا کر ملانے کی بھی کوشش کی وہ جو ہے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ کہ جناب آصف علی زرداری سے یہ انہی لوگوں کو پیسے دیے گئے ہیں جو محترمہ کی شہادت کے اندر بھی ملوث تھے. انہوں نے کہا جناب میرے پاس جو ہے اس بات کے ٹھوس جو ثبوت ہیں اور بڑی کانکریٹ انفارمیشن ہے جو اس حوالے سے موجود ہے. اور دیکھیں حیرت کی بات یہ ہے کہ جس وقت وہ یہ والی باتیں کر رہے ہیں اسی وقت ان کی پارٹی کے جو سینئر وائس چیئرمین ہیں وہ اس کے اوپر جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. سینئر وائس چیئرمین نواز شریف کو جو ہے وہ تمام الزامات سے بری کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی نااہلی غلط تھی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی پروسیس کے اندر سیاسی لیڈر کو سیاست کے ذریعے ہی آؤٹ کیا جا سکتا ہے. ان کو کسی ماورائے آئین، یہ لفظ انہوں نے استعمال کیے ہیں، ماورائے آئین، ماورائے آئین اقدامات کے ذریعے ان کو بالکل سلیش نہیں کیا جا سکتا، ان کو سیاست سے نکالا نہیں جا سکتا. اور عمران خان صاحب اسی وقت پہ آلموسٹ اسی بات کا اظہار کر رہے تھے کہ نواز شریف نے سابق آرمی چیف کو توسیع دینے کے بدلے ان کے ساتھ معاہدہ کیا تھا. اب NHO کیڑا سچا ہے کیڑا جھوٹا ہے؟ یقینی طور پر عمران خان صاحب کی بات کو زیادہ وزن دیا جائے گا کیونکہ وہ پارٹی کے چیئرمین ہیں اور ان کی باتوں کو شاہ محمود قریشی صاحب کانٹراڈکٹ کر رہے ہیں مہر بخاری صاحبہ کے ساتھ ایک انٹرویو میں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب اپنے آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے اندر کچھ اس وقت موجودہ حالات میں مس فٹ تصور کر رہے ہیں. وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو پالیسیز ہیں وہ جس طرف جا رہی ہیں ان پالیسیز کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف کا کوئی فیوچر نہیں رہے گا اور کوئی بھی پولیٹیشین اپنے پولیٹیکل فیوچر کو داؤ پر نہیں لگاتا. وہ یہ بڑے سیانے لوگ ہوتے ہیں، یہ وہ کہتے ہیں نا یہ جو وہ کہتے ہیں گلی تھاں پیر نہیں رکھ دے، یہ گلی تھاں پیر رکھنے والے لوگ نہیں ہیں. یہ بہت سوچ سمجھ کے بڑی کیلکولیٹڈ ایکٹیویٹی کرتے ہیں. اگر شاہ محمود قریشی صاحب نیشنل میڈیا کے اوپر بیٹھ کر مہر بخاری نے ان سے 2 مرتبہ پوچھا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کو غلط سزا ہوئی، تو انہوں نے جواب دیا بالکل میں یہ سمجھتا ہوں. تو اس بالکل کا کیا مطلب ہے؟ اس بالکل کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے آفیشل اور پرنسپل سٹینڈ سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. پیچھے کیوں ہٹ رہے ہیں؟ وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ عمران خان صاحب نے خود اپنی ہی جماعت کے لیے شیر آیا کا جو ایک ماحول بنایا ہوا ہے وہ بہت سارے پولیٹیکل لیڈرز کے لیے، اور خاص طور پر وہ پولیٹیکل لیڈرز جو پولیٹیکل اپروچ رکھتے ہیں اور جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست کے حقیقی ڈائنامکس کیا ہیں، وہ ان کے اوپر چلنے کی کوشش کرتے ہیں. جبکہ جو ہمارا جو لیڈر ہیں اس وقت کے عمران خان صاحب وہ اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں. تو پھر جو لوگ ہیں انہوں نے دائیں بائیں جانا ہی ہے نا. اسی طریقے سے فواد چودھری صاحب کے حوالے سے فیصل کریم کنڈی صاحب نے انکشاف کیا کہ جناب انہوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی رابطہ کیا، انہوں نے نون لیگ کے ساتھ بھی رابطہ کیا، لیکن دونوں جماعتوں نے ان کے لیے رابطے ان کے لیے جو دروازے تھے وہ بند کر دیے. اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت فواد چودھری صاحب وہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی تنقید کر رہے ہیں اور نون لیگ کے حوالے سے بھی تنقید کر رہے ہیں کیونکہ دونوں جماعتوں نے ان کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے
کہ پی ٹی آئی کے اندر ایک نفسا نفسی ایک دوڑ پج کا ماحول جو ہے وہ کریٹ ہو چکا ہے. ادروائز شاہ محمود قریشی صاحب کو اتنا بولڈ اوپن سٹانس لینے کی ضرورت نہیں تھی نیشنل میڈیا پر عمران خان کے سٹیٹڈ موقف کے خلاف، کیونکہ پیناما کیس کے اندر جو پٹیشنر تھے وہ عمران خان صاحب تھے، عمران خان صاحب کی جماعت تھی. اسی پٹیشن کے اندر اور ان کی شیخ رشید کی پٹیشن کے اندر ہی نواز شریف صاحب کے کیس کا فیصلہ ہوا اور بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے جرم میں نواز شریف صاحب کو نااہل کر دیا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی حکومت کو ختم کیا گیا. اب ان کی حکومت کو ختم کرنے پر اگر عمران خان صاحب کا ہاتھ موجود ہے تو اس وقت بھی اس جماعت کے اندر جو سینئر وائس چیئرمین تھے وہ شاہ محمود قریشی صاحب تھے. وہ ذمہ داری سے اس وقت انہوں نے یہ حق سچ کی آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ اس وقت اگر حق سچ کی آواز وہ اٹھا رہے ہیں، نواز شریف کی بے گناہی کی وہ گواہی دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے لیے اگلی جو لائن ہے وہ سیدھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ کل کو یہ بات کہیں گے کہ جب میں پی ٹی آئی میں تھا میں نے تب بھی سچ بولا تھا، میں نے تب بھی نواز شریف کو بے گناہ قرار دیا تھا، میں نے تب بھی یہ کہا تھا کہ نواز شریف کو سزا غلط ہوئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے ماحول جو ہے اب وہ ذرا سخت ہوتا چلا جا رہا ہے، ان کے لیے گنجائشیں کم ہوتی چلی جا رہی ہیں. ان کے دائیں بائیں بیٹھنے والے لوگ اب ان سے کنارہ اختیار کرنے جا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اینڈ گیم کا آغاز ہو گیا ہے. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.